मुझे ये बताएं शुएब साहब कि कितने साल आपकी शादी चली है? मेरी शादी तकरीबन जी 13 साल चली है। छोटे बड़े मसाइल हर शादी में होते हैं, लेकिन मेरी शादी में कुछ ऐसा था, शादी के बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। हमारा एक घर था वो बिक गया, और उस प्रेशर की वजह से जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसके कुछ 2-3 साल के बाद मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया और मुझे एंग्जाइटी का इशू। तो ये 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से हालात जो है ना वो खराब से खराब तर होते गए। और शादी के जो आखिरी 3 साल थे ना उसमें एक पीर साहब एंटर हो गए लाइफ के अंदर, और वो इंडिया से आते थे, हिकमत भी करते थे, अपना बिजनेस भी करते थे, यहाँ पे दवाइयाँ बेचते थे। उन्होंने दिल में डाला कि मेरी मदर, मेरी वालदा, वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं उनको तंग करने के लिए। पहले उनके ऊपर इल्जाम लगा, मेरी मदर के ऊपर इल्जाम लगा। फिर जब वो छोड़ के गई तब खुला फाइल नहीं हुआ था, अल्टीमेटली मेरे ऊपर भी उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि मैं भी ब्लैक मैजिक करता हूँ, मैंने अपनी मदर से सीख लिया है और मैं अब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करता हूँ। तो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा। जब वो गई थी ना मैंने उनको बहुत समझाया था और अल्टीमेटली मेरे से भी वो नहीं समझ पा रही थी। तो लास्ट ट्राई मेरे वाले साहब ने की और उन्होंने कहा कि बेटा मत जाओ, बच्चों की खातिर रुक जाओ। तो उन्होंने 2 बातें की थी कि जी जिंदगी एक दफ़ा मिलती है और उसको एंजॉय करना चाहिए, और बच्चे पल जाते हैं। इस बात पे मैंने उनको ये भी बोला था, मैंने कहा था इंसान के बच्चे हैं, ये कोई बिल्ली के बच्चे नहीं है कि जो कि पल जाएंगे। उनके इमोशंस हैं, वो सोचते हैं। एक लम्हा भी, आप कह लें कि 1 सेकंड भी अपने बच्चों से ना अलहदा नहीं रह सकता। तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है अंदर से। बच्चे का बेसिक एक सवाल होता है कि मामा क्यों गई। इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मामा क्यों गई बाबा को छोड़ के। मेरे से ये भी आप कह ले कि इनडायरेक्टली बेटे ने पूछा था कि आपकी गलती थी या मामा की गलती। तो मैंने कहा बेटा ये जो है ना ये अल्लाह पे छोड़ दो। मैं ना शक्ल से पहचान जाता हूँ कि बच्चे को क्या तकलीफ है। तीनों बच्चों में से मुझे तीनों की आदत का पता है। उसने कहा बाबा बच्चों की ना मामा जो है ना वो बाहर खड़ी हुई है। फिर वो चुप कर गया। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ तो सही, आपको चलो मुझे ये बता दो कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा उनको देख। कहते बाबा मुझे ना बुरा लगा। और जिस टाइम वो मेरे पास बैठा हुआ था उसने मुझे फौरन जफ्फी डाल के वो लेट गया और फिर वहीं पे वो सो गया। तो बस फिर यूट्यूब स्टार्ट किया आज से 1 साल 10 महीने पहले, और मेरा जो मोस्ट चंक है ना पैसों का वो मेरी यूट्यूब से ही इनकम आती है। और इसमें ये है कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकता हूँ। मतलब यूट्यूब ने मुझे बड़ा बूस्टअप किया, तो अब मैं एंजॉय भी करता हूँ व्लॉग्स बनाता हुआ अपने बच्चों के साथ। और ये कह लें कि आप ये पाकिस्तान का पहला चैनल है, इंडिया का एक चैनल है, एक मेरा चैनल है, पाकिस्तान का पहला चैनल है जो फादर और बच्चों पे बेस करता है। मैं अपने बच्चों के साथ व्लॉग्स बनाता हूँ। तो कोई ऐसा चैनल और नहीं है जिसमें एक फादर हो वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली तरीके से, वो भी मेरे साथ मजाक करते हैं, मैं भी उनके साथ मजाक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि शोहर जो होते हैं वो बीवियों को छोड़ जाते हैं, बाप अपनी औलाद को छोड़कर चला जाता है, और उसके बाद औरत बड़ी मजबूती के साथ एक सिंगल मदर होते हुए अपने बच्चों को संभालती है, अपने घर को संभालती है। लेकिन आज जो मेरे साथ साहब बैठे हुए हैं ये सिंगल फादर हैं और ये अपने 3 बच्चों को संभाल रहे हैं, और तब से संभाल रहे हैं जब इनके बच्चों की उम्र छोटी थी। एक बच्चा नर्सरी क्लास में था और तब उनकी माँ उनको छोड़ कर गई थी। इनसे पूछते हैं ये पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं शुएब साहब कि कितने साल आपकी शादी चली है? मेरी शादी तकरीबन जी 13 साल चली है। 13 साल में आपकी बीवी को कभी आपसे शिकायत नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि शादी में तो शिकायतें होती हैं जी, हर शादी में होती हैं, छोटे बड़े मसाइल हर शादी में होते हैं। लेकिन मेरी शादी में कुछ ऐसा था कि शादी के बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। शादी के पहले नहीं थे वो? नहीं, शादी से पहले कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। अगर शादी से पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता तो मेरा ख्याल है कि शादी होती ही ना। ओके। तो शादी के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हुए और आहिस्ता बढ़ते गए। तो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे और दूसरा मेरा हमारा एक घर था वो बिक गया, और बड़ी छोटी उम्र में मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। उस प्रेशर की वजह से जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया उसके कुछ 2-3 साल के बाद मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया और मुझे एंग्जाइटी का इशू हुआ था। तो एक फैक्टर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, एक फैक्टर जो था वो एंग्जाइटी का था। तो ये 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से हालात जो है ना वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। और शादी के जो आखिरी 3 साल थे ना, जब शादी को 10 साल हो चुके थे, जो आखिरी 3 साल थे शादी के, उसमें एक पीर साहब एंटर हो गए लाइफ के अंदर, और वो इंडिया से आते थे, हिकमत भी करते थे, अपना बिजनेस भी करते थे, यहाँ पे दवाइयाँ बेचते थे। मुझे नहीं पता उनका वीज़ा किस तरह एक्सटेंड हो जाता था, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया जाता है या इंडिया से कोई पाकिस्तान आता है
تو میکسیمم 15 دن کا یا مہینے کا ویزا ملتا ہے، لیکن وہ 11 مہینے 10 11 مہینے یا 1 سال وہ پاکستان میں رہ کے جاتے تھے، ویزا ایکسٹینڈ کرواتے رہتے تھے اپنا. تو بس انہوں نے دل میں ڈالا، ان سے پہلے بھی ایک صاحب تھے وہ تو یہیں کے تھے، انہوں نے دل میں ڈالا کہ میری مدر یعنی کہ میری ایکس وائف کی جو ساس ہیں، میری مدر ہیں، میری والدہ، وہ میرے اوپر بلیک میجک کرتی ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے، اور میرا کاروبار ختم کرنے کے لیے، میری جاب ختم کرنے کے لیے. میں نے جاب، ماں اپنے بیٹے کا کاروبار اور جاب ختم کرنے کے لیے بلیک میجک. جی تو اس میں وہ یہ کہتی تھی کہ تاکہ ان کو تکلیف ہو اس وجہ سے وہ یہ کرتی ہیں. تو پہلے ان کے اوپر الزام لگا، میری مدر کے اوپر الزام لگا. پھر جب وہ چھوڑ کے گئیں تب خلا فائل نہیں ہوا تھا، خلا اس کے کچھ مہینے کے بعد فائل ہوا. چھوڑ کے گئیں تو پھر الٹیمیٹلی میرے اوپر بھی انہوں نے الزام لگا دیا کہ میں بھی بلیک میجک کرتا ہوں، میں نے اپنی مدر سے سیکھ لیا ہے اور میں اب ان کے اوپر بلیک میجک کرتا ہوں. پہلے میرے اوپر ہو رہا تھا، میری مدر کر رہی تھی، پھر میں نے جب سیکھ لیا، میں اس میں ماسٹر ہو گیا، تو پھر میں نے اپنی ایکس وائف، آپ کو ڈگری مل گئی تو آپ نے ان پہ شروع کر. ہاں جی، جب میں پوسٹ گریجویٹ ہو گیا نا اس کے اندر بلیک میجک کے اندر، تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایکس وائف کے اوپر کرنا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح واپس آ جائیں. تو یہ میرے اوپر الزام لگا. تو بس یہ کہانی ہے جی. کیا ان کو اپنے بچے نظر نہیں آئے؟ کیا خوبصورت مستقبل، ایک روشن مستقبل اولاد سے زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے؟ روشن مستقبل جو ہے وہ تو مجھے ابھی تک کوئی نہیں نظر آ رہا، کیونکہ آپ نے جیسے کہا نا کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے، روشن مستقبل تو تب ہوتا ہے نا جب ان کا کوئی ایم ہوتا کہ یار میں نے کوئی گریجویشن، کوئی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے، کوئی سکلز سیکھنی ہے، میں نے کوئی جاب کرنی ہے، میں نے کوئی بزنس کرنا ہے. میں شوہر ساتھ بھی اکثر دے دیتے ہیں اپنی بیوی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ان کے ذہن کے اندر. بس ان کا شاید کہیں اور کسی طرف رجحان تھا. تو بات روشن مستقبل کی آپ نے کی. اور بچے جہاں تک ہیں کہ جی ان کو نظر نہیں آئے، تو وہ واقعی میں میرے خیال میں ان کو بچے اپنے نظر نہیں آئے. کہ شادی کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، ان کو جوڑ کے رکھتی ہے. کتنی بھی برائیاں شوہر میں ہو یا بیوی میں ہو، لیکن وہ زنجیر ان کو باندھے رکھتی ہے کہ اولاد کی وجہ سے. آپ کے دونوں کے بیچ میں کیا ایسی کوئی زنجیر نہیں تھی جو آپ کو باندھ کے رکھتی؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ گئی تھی نا، میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا، اور الٹیمیٹلی جب میرے سے بھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی تو لاسٹ ٹرائی میرے والد صاحب نے کی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مت جاؤ، بچوں کی خاطر رک جاؤ، شعیب کی خاطر نہیں تو بچوں کی خاطر رک جاؤ. تو انہوں نے 2 باتیں کی تھی کہ جی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے، اور بچے پل جاتے ہیں. اس بات پہ میں نے ان کو یہ بھی بولا تھا، میں نے کہا تھا انسان کے بچے ہیں، انسان کا بچہ پالنا سب سے مشکل کام ہے. یہ کوئی کتے بلی کے بچے نہیں ہیں کہ جو کہ پل جائیں گے. ان کے ایموشنز ہیں، ان کا وہ سوچتے ہیں، دل ہے، ضرورت ہوتی ہے، ماں کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے باپ کی ضرورت ہے نا، اسی طرح ماں کی ضرورت ہے، ماں باپ دونوں کی ضرورت ہے. تو زنجیر والی آپ نے بات کی، میرے لیے تو میرے بچے جی زنجیر ہیں. اور آپ کہہ لیں کہ میں تو ایک لمحہ بھی، آپ کہہ لیں کہ 1 سیکنڈ بھی اپنے بچوں سے نا علیحدہ نہیں رہ سکتا. میری جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میرے بچے کہیں چلے جائیں زیادہ دیر کے لیے تو مجھے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر سے. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے. اور میں نے ریسرچ بھی کی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مائیں چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن دیر آر 24%، 24% ہیں ایسی اور چھوڑ جاتی ہیں. کتنا مشکل تھا ماں کے بغیر، بچوں کی ماں کے بغیر ان کو پالنا. بچے اس ٹائم چھوٹے تھے، آپ کا سب سے چھوٹا بچہ تو کافی چھوٹا تھا اس ٹائم، تو کتنا مشکل ہوا؟ جی بہت مشکل ہوا. میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نرسری میں تھا، اور بہت مشکل ہوا. پہلا 1 سال جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ مجھے سمجھ آئی نہ بچوں کو سمجھ آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر میرے پیرنٹس نے مجھے اٹھایا، ایموشنلی اٹھایا انہوں نے. 1 سال کے بعد پھر میں کھڑا ہوا اپنے پیروں پہ. اس کے بعد پھر میں نے بچوں کی طرف دیکھا، اپنے آپ کو چینج کیا. بہت مشکل تھا جی، میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، اٹس امپاسبل. یہ بتائیں آپ کے بچوں نے آپ سے کبھی ماں کا سوال نہیں کیا؟ کیونکہ جو آپ کے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں وہ شاید ہم لوگوں کے بچوں کو نہیں پتہ ہوتے. تو کبھی بچوں نے آپ سے سوال کیا ہو کہ ہماری ماں کہاں گئی ہے، یا ایسا کیا معاملہ ہوا تھا جو ماں اب نظر نہیں آ رہی؟ کبھی نہیں سوال ہوا؟ جی میرے بڑے بیٹے نے سوالات کیے تھے، اور وہ یہی سوال تھا بچے کا، جو بچے کا بیسک ایک سوال ہوتا ہے کہ ماما کیوں گئی. تو میں نے اس کو یہی آنسر کیا کہ بیٹا انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ماما کیوں گئیں بابا کو چھوڑ کے. اور دوسری بات میں نے یہی بچے کو کہی تھی کہ بیٹا کچھ فائنینشیل پرابلمس تھے.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جب 10 سال سے اوپر ہو جائے نا, اس کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے, بلکہ پہلے سے ہی دوستی رکھنی چاہیے بچوں کے ساتھ, چھوٹے ہوتے ساتھ ہی, اور بچوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اپنی باتیں. تو میں نے اس کو تھوڑا سا بتایا کہ بیٹا یہ فائنینشیل پرابلمس تھے, یہ ایشوز تھے, 1-2 چیزیں میں نے بتائیں, اور باقی میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا آپ کو ٹائم جو ہے نا وہ خود بتا دے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا. اس نے میرے سے یہ بھی آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی بیٹے نے پوچھا تھا کہ آپ کی غلطی تھی یا ماما کی غلطی تھی. تو میں نے کہا بیٹا یہ جو ہے نا یہ اللہ پہ چھوڑ دو, یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا ماما کی غلطی تھی یا بابا کی غلطی تھی. کیا اس کے بعد آپ کے بچوں سے انہوں نے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی؟ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کبھی کوشش نہیں کی کہ بچے مل جائیں؟ یقیناً نہیں کی ہوگی کیونکہ بچوں کو تو چھوڑ کر گئی تھی, لیکن ملنے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ جی, جب انہوں نے کھولا فائل کیا تھا تو بچوں کی کسٹڈی فائل نہیں کی تھی, اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے 2 باتیں کی, لائف انجوائے کرنی ہے, بچے پل جاتے ہیں, بچے انہوں نے مانگے ہی نہیں. لیکن جب وہ گئیں اس کے بعد تقریباً کافی گیپ آیا بچوں کے ملنے میں. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ اب سلسلہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً 1.5 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کبھی ان کی کال آ جاتی ہے اور وہ بلا لیتی ہیں بچوں کو, بچے چلے جاتے ہیں ملنے کے لیے. ڈراپ بھی میں ہی کرتا ہوں, پک بھی میں ہی کرتا ہوں بچوں کو. تو ایز سچ یہ نہیں ہے کہ بچے کوئی ہر ہفتے جاتے ہیں یا ہر 2-3 دن کے بعد جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچے بس ہر 2 مہینے 1.5 مہینے کے بعد جاتے ہیں, ڈے اسپینڈ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اچھا, کبھی یہ جو اسکول میں میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, بچے باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہوں گے, بچوں کی مدرز آتی ہیں, آپ کے بچوں نے کبھی ان کو مس کیا ہو, اپنی ماں کو کبھی یاد کیا ہو, آپ کے سامنے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا ہو کہ واقعی آج وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں؟ کبھی کچھ ایسا واقعہ ہوا؟ جی بالکل, ایسا واقعہ ہوا ہے, اور آج سے تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہی ہوا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا کہ جب چھوڑ کے گئی تھی تب نہیں ہوا, تو یہ کچھ 2.5 سال بعد کیوں ہو گیا ایسا واقعہ. میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے مصطفیٰ, تو یہ بچے باہر کھیلتے ہیں, بچوں کی مدرس وغیرہ بھی کبھی کبھار اکٹھی ہو جاتی ہیں رات کو واک کرتے وقت. تو آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے ہمارے نیبرز ہی ہیں, تو ان کے گھر کے سامنے تقریباً سب بچوں کی مدرس 4-5 مدرس کھڑی ہوئی تھیں. تو میرا بیٹا اس رات کو بڑا ڈپریس تھا. میں نا شکل سے پہچان جاتا ہوں کہ بچے کو کیا تکلیف ہے. تینوں بچوں میں سے مجھے تینوں کی عادت کا پتہ ہے. تو سب سے چھوٹا بیٹا پریشان تھا, مجھے ڈپریس لگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بابا بچوں کی نا ماماز جو ہے نا وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں. تو پھر وہ چپ کر گیا. میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح, آپ کو چلو مجھے یہ بتا دو کہ آپ کو اچھا لگا یا برا لگا ان کو دیکھ کے. کہتے بابا مجھے نا برا لگا. تو برا لگنے سے مراد یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ مس کیا اس نے اپنی مدر کو, اور وہ پتہ نہیں بچہ اس ٹائم کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا. جس ٹائم اس نے وہ مدرس کو دیکھا اور جس ٹائم وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے فوراً جپھی ڈال کے وہ لیٹ گیا اور پھر وہیں پہ وہ سو گیا. تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ جو بروکن فیملیز ہوتی ہیں نا, ان کے بچے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. سنگل فادرز ہوں یا سنگل مدرز ہوں, ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوست بنے, کیونکہ بچے بکھر جاتے ہیں. آپ نے کبھی دوسری شادی کا کیوں نہیں سوچا؟ کیا آپ کی مسز آپ کو چھوڑ کر گئیں, جو آپ کی ایکس مسز تھی, کیا انہوں نے شادی کر لی؟ کیا اب وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہی ہیں جس وجہ سے گئی تھی؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندگی انجوائے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. آج اپنے آپ کو آپ نے فائنینشلی تھوڑا بہتر کیا ہے اس حالات سے نکل کر, تو کس طرح آپ سروائیو کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ کس طرح سے زندگی گزاری, اخراجات کس طرح سے پورے ہوئے؟ بیسیکلی میں نے سٹارٹ بزنس سے لیا تھا, اس کے بعد جابز بھی کی. تو میں ایک بزنس مائنڈیڈ بندہ ہوں. میرے سے نا جابز نہیں ہوتی, میرے سے لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی باسز کی. تو میں 3 سال سے سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تو میرے ذہن میں یوٹیوب کا آ رہا تھا. پھر میں نے سوچا یار لوگ کیا کہیں گے, یوٹیوب سٹارٹ کروں گا, یہ ذہن میں سوال آتا تھا. تو پھر الٹیمیٹلی یوٹیوب سٹارٹ کیا, اور بچوں کو لانے کا بالکل بھی پلان نہیں تھا یوٹیوب کے اندر. اور لیکن پھر آہستہ جو ہے وہ بچے بھی انٹرسٹڈ ہوتے گئے اور وہ بھی ولاگز میں آنا شروع ہو گئے. پہلے 15-16 ولاگز تھے, اس میں بچے نہیں تھے, عجیب سے ولاگز بنائے ہوئے تھے, وہ میں نے پرائیویٹ کر دیے. میں نے کہا لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے, یہ کیا بنایا ہوا ہے تم نے. تو بس پھر یوٹیوب سٹارٹ کیا آج سے 1 سال 10 مہینے پہلے. اور میرا جو موسٹ چنک ہے نا پیسوں کا, وہ میری یوٹیوب سے ہی انکم آتی ہے. اور پھر میں نے سوچا بھی, پھر میرے دماغ میں بھی آیا کہ یار یہ یوٹیوب جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ میں صبح سے لے کے رات تک اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر سکتا ہوں. جاب میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ صبح 8 بجے نکلے
اور رات کو واپس آئے اور تھکے ہارے اور بچوں کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے, تھکے ہوئے ہیں آپ, کس طرح بچوں کو میں ٹائم دے پاؤں گا. تو یوٹیوب آپ کہہ لیں کہ میرے لیے ایک وہ بن گیا کہ مطلب یوٹیوب نے مجھے بڑا بوسٹ اپ کیا. تو اب میں انجوائے بھی کرتا ہوں ولاگس بناتا ہوا اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ کہہ لیں کہ آپ یہ پاکستان کا پہلا چینل ہے, انڈیا کا ایک چینل ہے, ایک میرا چینل ہے, پاکستان کا پہلا چینل ہے جو فادر اور بچوں پہ بیس کرتا ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ ولاگس بناتا ہوں. تو کوئی ایسا چینل اور نہیں ہے جس میں ایک فادر ہو, وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی طریقے سے, وہ بھی میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. تو بس اس طرح سے ولاگس. اتنے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, عورتوں کے لیے آپ کا ایکسپیرینس کوئی خاصا اچھا نہیں رہا, کوئی میسج دیں گے؟ عورتوں کے لیے بیسیکلی میسج نہیں ہے, میری اوور آل عورتوں مردوں کے لیے دونوں کے لیے میسج ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں جو ریسرچ ہے میری اپنی, اس میں یہ ہے کہ 24% عورتیں اپنے بچوں کو چھوڑ جاتی ہیں اور 76% مرد چھوڑ کے جاتے ہیں. مرد زیادہ غلطی کرتے ہیں, عورتیں کم کرتی ہیں غلطی, عورتیں کم جاتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے. تو دونوں کے لیے میسج ہے. آپ کی شادی ہو گئی, آپ نے مرضی سے کی, اپنی جیسے بھی ہوئی, بچہ ہو گیا, بیبی ہو گیا آپ کا, بس بچے کے لیے پھر قربانی دیں, کیونکہ اس ٹائم بچہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بچے زیادہ امپورٹنٹ ہیں, آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں اس ٹائم. آپ کی فرسٹ پرائرٹی بچہ ہے, آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے نا, تو سمجھیں کہ آپ کے جو بچے کی مینٹل ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ ہے, ہر قسم کی ہیلتھ, وہ بچے کی آپ کی ڈسٹرب ہوگی, آنے والی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی بچوں کی. خوشی آپ کے نصیب میں پہلے شوہر سے نہیں ملی تو یقین کریں آپ 10 شادیاں بھی کر لیں گی تو وہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگنور کر کے ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.